अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 53 की तरफ चलते हैं। माइकल की जिम्मेदारी वो अपने आदमी को सौंपे वो सहगल इंटरप्राइजर्स आया था। आज वो पूरी प्लानिंग कर चुका था, तभी जल्दी आ चुका था और बकाया साथी भी वहीं पर मौजूद थे। उनसे तवील मीटिंग के बाद अब वो मिस्टर सहगल के इंतजार में था। मिस्टर सहगल के आने का शोर बुलंद हुआ तो शायान भी चौंकना हुआ था। उसने शाका का नंबर डाल किया क्योंकि उसका कुछ देर पहले ही मैसेज कर चुका था कि वो नौफल यजदान के घर पर पहुंच चुका है। यह कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? वह चिढ़कर बड़बड़ाया और अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने साथियों को देखने लगा। वह तसबस का शिकार थे। वो आज शायान सागर पर यकीन करके यहाँ पर आए थे क्योंकि उसने सबको यकीन दिलाया था कि मिस्टर सैगल कोई बहरूपिया है। रफ्ता रफ्ता सब अंदर आने लगे थे तो ब्लैक पैंट कोट में मलबूस मिस्टर सैगल भी अंदर दाखिल हुआ, लेकिन आज उसके साथ एक और शख्स भी मौजूद था जिसे देखकर शायान चौंका। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुई क्योंकि नाखों को बच्चे से पहचानता था। वो सरापा व चाल डाल किसी की याद शिद्दत से दिला गए थे। वेलकम अगेन, उसने भारी महसूस आवाज में कहा था और चेयर पर दराज हुआ, जबकि उसके साथ खड़ा हुआ शख्स शायान पर नजर जुमा गया था। आप सब जानते हैं आज इस साल की आखिरी मीटिंग है, तो आज मैं इस मीटिंग में कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात करना चाहता हूँ। सब मिस्टर सैगल के जानब मतवज्जो हुए तो उसने प्रोजेक्टर ऑन करने का इशारा दिया। वही शख्स प्रोजेक्टर ऑन करके दोबारा अपनी जगह पर खड़ा हुआ। स्क्रीन पर नजर आते माइकल के खास आदमी को देखे गोया शायान के पांव के नीचे जमीन खिसकी थी। माइकल को पुलिस ने हथकड़ी लगाई थी। ये सब क्या है? सबका एक ही सवाल उभरा था, जबकि शायान ने अपने मोबाइल की तरफ देखा था जहां पर मैसेज आ चुका था। उसे सबके नंबर्स पर कोड सेंड किया था और सब ने अपनी अपनी गन्स निकाली और अगले ही लम्हे मिस्टर सैगल पर ताने थे। धोखा किया तुमने मेरे साथ। शायान दारा था। कैसा धोखा? वह इत्मीनानी से बोला। ये धोखा नहीं तो और क्या है? धोखा नहीं, सच्चाई है जो आज सबके सामने आई है। एक बार फिर चेमंगोइयां होने लगी थी। ये शायान सागर का विला है जहां उसने हम सब से धोखा देकर अपना धंधा अलग से शुरू किया था। 100 के करीब लड़कियां उसने खुफिया रास्ते से आज बैरून मुल्क भिजवाई थी और उसमें फॉरेन डीलर माइकल मार्टन उसका पार्टनर था और पाकिस्तान से क्यूम चौधरी नामी उसका मास्टर माइंड था जो माइकल के साथ ही डीलिंग करता आया था। ये कैसे हो सकता है? शायान घबराया था। आप सब अपना अपना टारगेट मुकम्मल करते आए थे, लेकिन असल प्लानर शायान सागर था और जो पिछले दिनों 2 ट्रक पुलिस ने पकड़े थे ना, वो भी उनकी अपनी गलती की वजह से पकड़े गए थे। दरअसल ये अपना धंधा चमकाना चाहते थे ताकि पावर हासिल कर सके। झूठ बोल रहे हो सहगल, पहले अपना चेहरा दिखाओ फिर मैं तुम्हारी सच्चाई बताता हूँ। ये सहगल नहीं बहरूपिया है, उसने बुलंद करत आवाज में कहा था, जबकि मिस्टर सहगल की आंखों में तमसर उभरा था। वहां पर मौजूद लोग तसबस का शिकार थे, लेकिन वह शायान से भी मुतफिक थे। सच क्या है अभी सामने आ जाएगा। अपना मास्क हटाओ। शायान के साथियों ने गन उस पर तानी थी, जबकि वो बेखौफी से खड़ा था। मैं बोल रहा हूँ कि अपना मास्क हटाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसने चंद पल उन्हें देखा और फिर अपने चेहरे पर बांधा हुआ रुमाल हटाया। सामने बिल्कुल अजनबी चेहरा था। शायान को एक पल के लिए हैरानगी हुई। कौन हो तुम? मिस्टर सहगल, वो बोला तो उसकी आवाज मुख्तलिफ थी। झूठ बोल रही हो? तो मैंने कब कहा कि सच्चा? उसकी सुरमई आंखों में एक बार फिर से तमसर उभरा था। असल नाम बताओ अपना। शायान करस्तगी से गोया हुआ था। नाम नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी पहचान भी बताऊंगा। और फिर उसने मास्क उतारा और फिर लेंस भी उतारे। आंखें चपक कर खुद को रिलैक्स किया। मौत उसके सामने फन फैलाई खड़ी थी, लेकिन वो रिलैक्स था, गोया सामने वो लोग खिलौने लिए खड़े हों। शायान सागर के सामने पूरी दुनिया घूमकर आ गई थी। शायान की जुबान कंक हुई थी और फिर हैरानगी गजब में बदलने लगी। इतना बड़ा धोखा! उसने दांत पर दांत जमाए हुए कहा। धोखा नहीं, हकीकत है ये। जैन चौधरी वो दारा था, सामने कोई और नहीं, जैन चौधरी था। नहीं, मेजर जैन चौधरी, आईएसआई का ऑफिसर। उसने मुकम्मल अपना तारफ करवाया था, जबकि शायान का पूरा वजूद जल्जलों के जद में आया था क्योंकि तारफ के दचके के साथ एक और दचका उसको लगा था। आर्यन सागर को जमीन से एक कदम पीछे खड़ा हुआ था और उसने भी अपना मास्क उतार दिया था। बिल्कुल सही सलामत सांसें लेता हुआ वही आर्यन सागर जिसका अपना बड़ा सगा भाई था, जिसे उसने धराम सैगल के हवाले किया था। तुम जिंदा हो? उसने गहरे सांस लिए पूछा था, गोया अभी बेयकीनी हो। हाँ, तुम्हारे सामने ही हूँ, सही सलामत मौत से लड़कर अपनी बहनों को अपने प्यारों का इंतकाम लेने वापस आया हूँ। आर्यन उस पर चिपटने के लिए आगे बढ़ा था, जबकि जैन ने उसे रोका था। वो अपनी जगह पर थम गया था, लेकिन कहर आलूद निगाहें उस पर जमी थी। झूठे धोखेबाज, तुम लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायान गम व गुस्से से पागल होता हुआ बोला था और गन लोड की। रिलैक्स शायान सागर, अभी पहला राज तुम्हारे सामने आया हुआ है तो तुम पागल हो चुकी हो। अगर सब राज जान गए तो न जाने तुम्हारा क्या हाल होगा।
اس کا انداز شایان ساگر کو شکست کا بخوبی احساس دلا رہا تھا. تم جھوٹ بول رہے ہو زین چودھری، بتاؤ مجھے تم مسٹر سیگل نہیں ہوتے تھے. اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ مختلف تھا. وہ نوفل یزدان تھا نا؟ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو نا؟ نوفل یزدان؟ اس نے بومیں سکری. صرف ایک لمحہ حیرت طلب تھا اور پھر اس کے احساسات واپس بدل گئے. ہاں، نوفل یزدان، تعبیر ملک کا شوہر اور وہی شخص جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا. اس نے اپنے بھائی کا نہیں، اصل مسٹر سہگل کا قتل کیا تھا اور تم نے ٹھیک پہچانا، وہی نوفل یزدان تھا. زین نے آرام سے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا. سادان سہگل؟ ہاں، سادان سہگل، جو بظاہر دارام سہگل کا بیٹا تھا لیکن اصل میں وہ قیوم چودھری یعنی میرے چچا کا بیٹا تھا. شایان کے لیے گویا انکشافات کا دن تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری اپنی بیوقوفی کا نتیجہ، اور اب تم اپنی ہی بیوقوفی کے ہاتھوں مارے جاؤ گے. یک حد شایان مسکرایا تھا. آریان نے متعجب ہو کے زین کو دیکھا تھا. قیوم چودھری کو ماسٹر مائنڈ ایسے نہیں کہا جاتا. زین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے شایان ساگر ایک داؤ کھیلتا تھا؟ قیوم چودھری وہاں پر موجود ہے جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی. اس انکشاف پر زین کے ماتھے پر تفکر کی لکیر ابھرے تھے، جبکہ شایان تنفر سے مسکرایا تھا. مزے کی بات بتاؤں؟ اگلے ہی پل وہ لکیریں کہیں غائب ہوئے تھے. تمہارے باپ نے تمہارے سب خفیہ اڈوں کا ہمیں بتا دیا. اور اسی دوران زین کا فون رنگ ہوا تھا. ساگر کا چہرہ فاق ہوا لیکن اس نے خود کو سنبھالا. اس وقت وہ مات نہیں کھا سکتا تھا. آخری فون کال سن لو، کیا پتا اس کے بعد مہلت ملے نہ ملے. شایان تم سراہنا گویا ہوا تو زین نے فون کال سے لگایا تھا. زین، قیوم چودھری تمہارے گاؤں میں ہی موجود ہے اور وہاں پر موجود اپنے گودام میں اس نے باقی لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے. دراصل مائیکل کے ساتھ 100 لڑکیاں جانے والی تھی، جبکہ 100 لڑکیاں قیوم کراچی پہنچانے والا تھا. شایان نے اپنا موبائل دیکھا جہاں اس کا ایک گارڈ اسے حویلی میں ہوئے حملے کے بارے میں اطلاع کر رہا تھا. دھوکہ، وہ شدت سے ڈرا. اسی وقت شایان نے گولے چلائے تھے لیکن زین نے ٹیبل کے نیچے ٹانگ مار کر شیشہ بلند کیا تھا اور آریان کا بازو کھینچتے نیچے جھکا تھا. گولی شیشے کو پل میں چکنا چور کر گئی تھی اور ہاتھ میں بگ دوڑ مچ گئے تھے. آریان، تم یہاں سے فوری نکلو. نہیں زین، میں شایان ساگر سے بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے. باہر ہوتی فائرنگ کے واپس شایان ساگر گھبرایا تھا. اسے پکڑو، جانے مات دینا. وہ مڑ کر ٹیبل کی جانب آیا تھا جبکہ زین نے چیئر کو ایک جانب دھکیلا جس کی وجہ سے وہاں پر موجود ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے. زین، موقع محل دیکھے ہوئے آریان کا ہاتھ ہمیں باہر نکلا تھا. اس دوران شایان فائرنگ کر چکا تھا پر نشانہ چوک گیا. زین، یہاں سے بائیں جانب جاؤ، اسی جانب خفیہ راستہ ہے. آریان نے تائید کی تو وہ اسی جانب بڑھا تھا. وہاں پر راہداری سے نقصان تھی. جب آریان چونکا تھا کیونکہ زین ایک دروازہ کھول چکا تھا. زین، تم یزدان کو دھوکہ دے چکی ہو لیکن مجھے مت دینا. اسے محض یہی کہا تھا جب زین نے اسے جکڑا تھا. یہ دھوکہ نہیں ہے. میں اس جنگ میں اب کسی کو بھی برباد ہوتے نہیں دے سکوں گا. اس نے آریان کو اندر دھکیلا اور لاک لگاتا باہر بڑھا تھا. آریان دروازہ پیٹتا اسے کئی گالیوں سے نواز گیا تھا. فائرنگ کی آواز ایک بار پھر سے بڑھتی جب ہر جانب گویا آتش پھیلنے لگے تھے. پورے ساگر انٹرپرائزز پر فوج کا حملہ ہو چکا تھا. شایان ساگر پوری طرح سے بکھلا چکا تھا. اب نہ جانے کس کونے میں چھپا تھا. ملک کے نامور بزنس مین جو اس سب دندے کا حصہ تھے آج خود سامنے آتے اور پوری دنیا ان کا بھیانک چہرہ دیکھ چکے تھے. کچھ موقع پر دم توڑ گئے تھے اور کچھ زیر حراست تھے. وہاج قیوم چچا کو ابھی کچھ خبر نہیں ہونی چاہیے. فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا. تم یہاں سنبھالو، میں جا رہا ہوں. وہاج تیزی سے باہر سے نکلا تھا جبکہ زین دوبارہ اندر بڑھا تھا. شایان نے دیوار کی اور سے باہر دیکھا اور اپنی گن لوڈ کی لیکن اپنی پشت پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا. اس نے گن کا رخ موڑا تھا پر سامنے آریان کو دیکھا. اس کا ہاتھ پہلو میں گرا. چلاؤ گولی. رک کیوں کہ آج خود تمہارے سامنے مرنے کو تیار ہوں. بکواس بند کرو اور جانے دو. اس نے آریان سے نظریں چرائی تھی. جیسے صنم کو مارنے کی کوشش کی ویسے ہی مجھے بھی مار دو شایان ساگر. اس نے ایک زوردار تھپڑ شایان کو مارا تھا. شایان کی آنکھیں سب سے سر ہوئی تھی. جیسے انم کا بے دردی سے قتل کیا، میرا بھی کر دو. ایک اور تھپڑ اس کے گال پر مارتا وہ چیخا تھا. اتنی سفاکیت، اتنا ظلم کس نے بانٹ دیا تھا تم میں؟ اس کا گریبان جکڑتے وہ حسیاتی ہوتے چیخا تھا. کبھی دل نہیں کانپا، روح نہیں تڑپی؟ بہنیں تھی صنم اور انم، بھائی تو محافظ ہوتے ہیں. تم کیسے ان کے قاتل بن گئے، درندے بن گئے؟ ماں کو تکلیف دی، باپ کو اپنے جیسا بنا دیا. اس کا گریبان جھنجھوڑے. اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا، اسے دور دھکیلا. وہ دیوار سے لگتا ہوا زمین پر گرا تھا. نہ جانے کیوں وہ مقابلہ نہیں کر رہا تھا. شاید جینے کی لگن ختم ہو چکی تھی. قاتل، ہونی، جواری، کیا کیا نہیں بن گئے تم. شایان ساگر محض پاور کے لیے پے در پہ اس پر مارتا وہ جنونی ہو چکا تھا جبکہ وہ خاموشی سے بڑے پائے سے مار کھا رہا تھا کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا. خالی ہاتھ تھا وہ. محبت، عزت، دولت سب ہار گیا تھا. دل تو کرتا ہے تم اپنے ہاتھوں سے اتنی دردناک موت ہو کہ تمہاری روح کام جائے. پر
میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کر سکتا. نفرت ہے مجھے تم سے, شدید نفرت. شایان ساگر, کاش تم میرے بھائی نہ ہوتے, کاش. اس نے جبڑے پر اپنا بھاری ہاتھ مارا تھا. آریان. زین اسے بامشکل قابو کیا تھا جبکہ شایان ساکت نگاہ سے زمین پر لٹا رہ گیا تھا. پولیس نے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں. اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا لیکن اسے پرواہ نہ تھی. اس کا گریبان چھوڑنے والا زندہ نہیں تھا, لیکن آج وہ شاید زندہ نہیں رہا تھا. آریان اس کے ساتھ ہی تھا. پورے شہر میں تر و تازہ ترین خبر شایان ساگر کی گرفتاری کی تھی. ملک کے مشہور بزنس مین کا چہرہ عیاں کیا جا رہا تھا جنہوں نے ملک میں غداری کی تھی. گویا ہر جانب بگدڑ مچ گئی تھی. پولیس افسر نے اسے جیل میں دھکیلا, وہ زمین پر گرا تھا. وہ مغرورانہ زمانہ شخص آج بے بسی کی مثال تھا. آج اس کو کسی دعا کی ضرورت نہ پڑی تھی. صبر تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے شایان ساگر. مجھے تم سے اب نفرت نہیں, ترس آ رہا ہے تم پر. اس نے نہایت ہی حقارت سے کہا تھا اور شایان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا. جاؤ یہاں سے, مجھے کسی کی شکل نہیں دیکھنی. وہ شدت سے ڈرا تھا اور سب وہاں چیزوں کو ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے تباہ برباد کرنے لگا. آریان سر ہوتی آنکھوں سے جسے دیکھتا ہوا آفس کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ چاہ کبھی یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا. جلدی کرو, ہمیں یہاں سے نکل ہے, پولیس کسی بھی وقت یہاں پر آتی ہوگی. شایان گرفتار ہو چکا ہے, قیوم چودھری نے لڑکیوں کو دیتے ہوئے کہا تھا جنہیں قیوم چودھری کراچی لے کر جا رہا تھا. بہار سلطان ایک جانم درختوں کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا. اسے بس زین کے آرڈر کا انتظار تھا. کچھ دیر میں اس کا انتظار بھی ختم ہوا تھا جب زین کی گاڑی فاصلے پر رکی. وہاں کی ساری ذمہ داری آئی جی ایاز سنبھال رہے تھے جب ایان بھی ان کے ساتھ ہی تھا. زین, مجھے لگتا ہے کہ شایان نے ابھی تک قیوم چودھری کو ابھی تک اطلاع نہ دی. ایسا نہیں ہو سکتا, کچھ نہ کچھ تو جھول ہے. اس کی گرفتاری ہو چکی ہے اور قیوم چچا کو خبر نہ ہو. وہ سامنے نظر جمائے ہوئے بولا تھا. زین, لڑکیاں وہ ٹرک میں لوڈ کر چکے تھے. اب بس ٹرک نکلنے کا انتظار تھا. تب ہم خط فضا میں فائرنگ کی آواز گونجی تھی. زین اور واج دونوں چونکے تھے. اپنی گن لوڈ کیے وہ اندر پڑے تھے جب زین کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی. سامنے ہی قیوم چودھری ایک لڑکی کو یرغمال بنائے ہوئے تھا. تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خبر نہیں ہوگی؟ زین چودھری. چچا, لڑکی کو چھوڑ دے, وہ دھارا تھا. لڑکی کو ایک طرف کر کے اپنی بات کر. ارے لڑکی کو ایک طرف کر کے اپنی بات کر. تجھے کیا لگا میں تجھے نہیں سمجھ پاؤں گا؟ میرے آدمی کو مار دے گا, مجھے پتا نہیں چلے گا. تو سچائی جان گیا ہے. اسی دن سمجھ گیا تھا جب تم نوفل شہزاد کے بارے میں بات کر رہا تھا, لیکن میں بھی چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا, اس لیے آج یہاں پر موجود ہو اور اس نوفل شہزاد کی جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا. شایان مجھے سب بتا چکا ہے. زین شایان کی ذہانت کا قائل ہوا تھا جس نے کم وقت میں بھی اپنا داؤ کھیلا تھا. چچا میری بات سنیں. کچھ نہیں سنا مجھے. اب سننے کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا, بس انتقام باقی ہے جو میں تم سب سے لوں گا. اس نے بہار سلطان پر نظریں گاڑے ہوئے کہا تھا اور قدم پیچھے لیے. چچا وہیں پر رکے, اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں آپ کو گولی مار دوں گا. زین مجھے جانے دو, ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں. اس کے چہرے سے چھلتی ہوئی ثقافت پر اس نے شدت سے لب بیچے تھے. ان کی نکاح کا طاقت وہ کنٹینر تھا جس میں لڑکیاں قید تھی اور اس پر بم لگایا گیا تھا. ایک بار میری بات سنیے, یہ سب کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا بتائیں مجھے؟ سکون حاصل ہوگا, بدلہ پورا ہو جائے گا اور اس جزان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. میرا بیٹا چھین لیا اس نے. اتنے سال میں تڑپتا رہا اور جب ملنے کا وقت آیا اسے مار دیا. کیوں؟ وہ باری آواز میں چیخے تھے. مجھے اگر پتا ہوتا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے تو میں کبھی یہ سب نہ ہونے دیتا, کبھی بھی نہیں. زین سے سمجھانا چاہتا. مجھے کچھ نہیں سننا, بہت ہی آزادی سے جیتا رہا ہے وہ, پر اب نہیں. اب وہ تڑپے گا جب اس کے بال کو بھی وہی تکلیف محسوس ہوگی, تب سمجھے گا میرا دو. چچا آپ غلط کر رہے ہیں, آپ یہ سب کر کے ازور کو بھی کھو دیں گے. میرے بیٹے کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا, ورنہ اس لڑکی کو میں مار دوں گا. چھوڑ دیں چچا, آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کوئی سخت قدم اٹھانے پر. آپ کو خدا کا واسطہ ہے رک جائیں, ابھی بھی وقت ہے. اس وقت وہ بے بسی کی انتہا پر تھے. وہ اس کے چچا تھے جسے کبھی وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا, جن کی انصاف پسندی کا وہ قائل تھا, لیکن حقیقت بھیانک ترین تھے. آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا, کوئی بھی نہیں. اس لڑکی کی گردن پر چاقو کو مزید دباؤ دیتے وہ بڑھا تھا. وقت کم تھا اور لڑکیاں تعداد میں زیادہ تھی. زین نے کنٹینر کے طاقت میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی بڑھی. وہاں سفیر اور باقی فوجیوں کو دیتے وہ کچھ حد تک مطمئن ہوا تھا. جب وحاج بھی اب ریلیکس تھا, لیکن اگلے پل اس کی خوشی غارت ہوئی تھی. تو تم آ گئے, مجھے تمہارا انتظار تھا. ہاں میں آ گیا ہوں, اب جو کہنا ہے مجھے کہو. یزدان بے خوفی سے بولا تھا جبکہ وحاج نے دانت پیسے تھے. تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا, تم نے اسے مجھ تک آنے سے پہلے ہی اسے مجھ سے جدا کر دیا. کیوں؟ اسے لڑکی ہوئی طرف پھینکا اور گن نکال کر سامنے کی. زین کی توجہ پیچھے ہوئی جس کا فائدہ قیوم چودھری نے اٹھایا تھا. یکت فائرنگ کی آواز گونجی. یزدان, زین چیخا تھا. زین. سفیر اور یزدان کی آواز ایک ساتھ گونجی تھی جبکہ قیوم اپنا نشانہ غلط ہو کر مزید باولا ہوا تھا. اس نے زین کو کیل آلود نگاہ سے دیکھا جس کے بازو سے
خون نکل رہا تھا، گولی اس کے بازو میں لگ گئی تھی۔ زین، غلط کیا تم نے۔ گولی ایک بار فضا میں گونجی تھی، لیکن زین کی سمجھداری کا مظاہرہ کیے یزدان کو پھر پیچھے دکھا دیا تھا۔ اس کا نشانہ اس بار چونکا تھا۔ قیوم چودھری کے آدمی وہاں آتے ہوئے دعویٰ بول چکے تھے۔ انہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیوم چودھری اس بھیڑ سے غائب ہوا تھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا تو پھر یہاں پر کیوں آئے؟ زین بھڑکا تھا۔ زین، تمہارے بازو سے خون نکل رہا ہے۔ یزدان کو اس وقت صرف زین کی پرواہ تھی، غصہ گویا کہیں جا سویا تھا۔ دفع ہو جاؤ یزدان یہاں سے، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ آج پہلی مرتبہ وہ یزدان کے سامنے یوں بھڑکا تھا۔ میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم ایک غلطی کر چکی ہو، لیکن اب نہیں۔ وہ زین کو سہارا دیتا ہوا بولا جب ایک آدمی ان پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن وہ آج اس پر گولی چلاتا زین کے سامنے آیا۔ کمینے انسان، تمہیں اس وقت مینشن میں ہونا چاہیے تھا۔ بہاج دارا تھا، یہ سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ یزدان ہرایا تھا۔ قیوم، چاہے کوئی سازش کی ہے، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ قیوم چچا نے کوئی سازش کی ہے، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ لکڑیوں کی وجہ سے وہاں پر آگ بڑھ اٹھی تھی، جو قیوم چودھری کی ہی سازش تھی۔ معاملہ بگڑ گیا تھا۔ ہر جانب پڑتی ہوئی آگ پر باقی فوجی قابو پانے لگے تھے۔ کنٹینر میں موجود لڑکیوں کے رونے کی آوازوں پر وہ دونوں بکلائے تھے۔ یزدان سفیر اسی جانب بھاگے۔ زین نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور قیوم چچا کے پیچھے بھاگا تھا، جو یقیناً گاؤں کے خفیہ راستے کی جانب جا رہا تھا۔ یزدان کی آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ اسے وہاج کو محسوس اشارہ دیا تھا۔ بعض اسے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، لیکن اسے شک ہو رہا تھا کہ وہاں جانے کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے وہ اسی راستے کی طرف بڑھ رہا تھا اور کچھ فاصلے پر اسے قیوم چودھری کی گاڑی نظر آئی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ قیوم چودھری کی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی اور آگے جا کر ایک انڈر پاس آتا تھا، جہاں اس سے بائیں جانب ایک خفیہ راستہ شروع ہوتا تھا۔ بازو پر اس نے اپنا رومال باندھا تاکہ کچھ دیر کے لیے خون رک سکے۔ یکدم دو گاڑیاں اس کی گاڑی کے آگے پیچھے آئی تھی۔ اسے خطرے کا احساس ہوا تھا، تبھی اس نے جھوکا دھواں اڑانے والا منی بم نکالا اور شیشے سے باہر پھینکا تھا۔ پل میں دھواں فضا میں پھیلا تھا اور زین نے اپنی گاڑی کو ایک طرف موڑا اور جنگل کے راستے میں ہوا۔ جنگل کے بیچ گاڑی روک کر اس نے اپنی گن پشت میں اریسی اور دوسری گن کو ہاتھ میں پکڑا۔ اسی راستے کی ساری انفارمیشن وہ نکال چکا تھا۔ کچھ دور ہی اس کی بھیانک منزل تھی، جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پھر اس کے قدم تھم گئے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ سامنے ہی مخدوم چودھری اور صدیقہ بیگم تھی، جنہیں قیوم چودھری نے درخت کے ساتھ باندھا ہوتا اور ان دونوں کے گرد ایک پہرے دار تھا۔ زین کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ اب کس کو بچاؤ گے زین چودھری؟ میں جانتا تھا تم میرا پیچھے ضرور آؤ گے۔ ظرفیاں تو میرے چنگل سے نکل گئی، جس کا مجھے افسوس بھی ہے، لیکن یہ خسارہ تو تمہارے لیے سب سے بڑا ہوگا۔ زین، مخدوم چودھری جب لپٹائے تھے، ان کے بازو پر سے نکلتا ہوا خون اسے احساس لا گیا تھا کہ ان کا ٹھیک ہوتا ہوا زخم ایک بار پھر سے بگڑ گیا ہے، جو قیوم چودھری کی درندگی کا نتیجہ ہے، جبکہ صدیقہ بیگم نیم بے ہوش تھے۔ پہلے میری بیوی، پھر میری بہن اور اب میرے ماں باپ۔ قیوم چچا، آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ دانت پر دانت جمائے ہوئے بولا تھا، جبکہ قیوم چودھری تمسا سے مسکرایا تھا۔ آج میرا برا انتقام شروع ہوا ہے۔ برسوں کی ہر محرومی کا انتقام میں اپنے بھائی سے لوں گا، جس نے ہر قدم پر مجھے پیچھے کیا اور خود آگے بڑھ گئے۔ آج میں ان سے ہر محرومی کا بدلہ لوں گا۔ چچا، اب مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کا قتل اپنے ہاتھوں سے کروں، اس نے نہایت صفاقیت سے کہا تھا، جبکہ رگیں تان چکے تھے۔ تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زین چودھری اپنے چچا سے بہت ہی پیار کرتا ہے، اس کی جانب بڑھتے بولے تھے، جبکہ زین نے گن تھوڑی سی جھکائی اور ان کی ٹانگ پر فائر کیا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ نیچے زمین پر گرے تھے۔ آپ کا بھتیجا رحم دل ہو سکتا ہے، لیکن میجر زین چودھری نے، اسی پر زین نے مخدوم چودھری کے قریب کھڑے ایک پہرے دار پر گولی چلائی اور تیزی سے آگے بڑھتا وہ دوسرے پہرے دار پر بھی فائر کر چکا تھا۔ مار ڈالو نے، قیوم چودھری داڑے، جبکہ نجمہ کے قریب کھڑے گارڈز نے ایکشن لیا تھا، لیکن قیوم چودھری کو لگا کہ کسی نے بازی پلٹ کر اس کے ہاتھ میں زبردستی شکست تھما دی اور دنیا ویران ہوئی تھی۔ چونکا تو زین بھی تھا۔ گارڈز نے گولی چلائی، جس کا نشانہ زمین کے بجائے اسفر بنا تھا، جو کافی دیر سے درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ نہیں، وہ بھاگ کر اپنی ٹانگ پکڑ کر وہیں پر تھام گئے تھے۔ گولی اسور چودھری کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ اسور، میرا بیٹا، وہ لنگراتی بھی ٹانگ کے ساتھ تیزی سے اس کی طرف بھاگے تھے۔ اسور، میرے بچے، تم یہاں پر کیوں آئے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ اسور تکلیف میں بھی مسکرایا تھا۔ اپنے باپ کا وہ شفاق روپ دیکھنے جسے ساری عمر انہوں نے ہم سب کی آنکھوں میں دور چونکے چھپائے رکھا ہے۔ نہیں میرے بچے، بیٹے کے منہ سے الزام موت کے مترادف تھا۔ اسور، زین اس گارڈز کا کام تمام کرتا اس کے جانب بھاگا تھا۔ میرے بیٹے سے دور رہو زین، وہ روتے ہوئے دہاڑے۔ اب بھی وہ نفرت کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا اسور۔ زین قیوم چودھری کی پرواہ کیے بنا اس کے پاس آیا، اسے اٹھانے لگا۔ نہیں زین بھائی،
میرے باپ کا کیا میں کاٹوں گا. یہ سزا ان کے لیے کافی ہوگی کہ اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے اپنا دوسرا بیٹا بھی کھو دیا. وہ درد برداشت کرتے ہوئے بامشکل بولا تھا. نہیں اصغر. قیوم چودھری طرف کا بولے تھے. سچ سے منہ نہیں موڑ سکتے. اصغر باتوں میں وقت ضائع نہ کرو. اٹھو میرے ساتھ چلو. زین اسے کسی بھی حال میں ہاسپٹل لے کر جانا چاہتا تھا. میری ماں کی حفاظت کرنا. وہ خود غرض تو ہے لیکن بابا کی طرح شفاق نہیں. انہیں میرے بابا سے بہت دور لے جانا زین بھائی, بہت دور. اس نے یہ چند الفاظ بامشکل کہے تھے. اصغر. نہیں اصغر. اس کی ٹوٹتی سانسوں کو سنتے وہ بے بس ہوا تھا. اس نے ایک آخری تلخ نگاہ قیوم چودھری پر ڈالی. ان کے ہاتھوں میں آخری ہچکی لیتا ہوا دم توڑ گیا تھا. زین نے رنجو عالم میں گرے ہوئے ساتھی سے آنکھیں مچ لی تھی جبکہ قیوم چودھری کے پاس کچھ باقی نہیں بچا تھا. زین نے اصفر کو سیدھا کیا اور زمین پر لٹا دیا. مخدوم چودھری کے آنسو بے ساتا بہہ نکلے تھے. وہ جو قیوم کی شفقت کو سمجھ نہیں پائے تھے. اصفر کی اچانک ہوتی موت نے حواس معطل کر دیے تھے. یہ سب آپ کے اپنے گناہوں کی سزا ہے. وہ بڑبڑایا. ایک جانب گری مخدوم چودھری کے چادر کو اس نے لا کر اصفر کے بے جان وجود پر ڈالی تھی. قیوم چودھری وہیں بے بسی سے بیٹھے رہ گئے تھے. وہ آنکھوں سے نمی رگڑتا مخدوم چودھری کی رسی کھل چکا تھا. مخدوم چودھری زین کے گلے لگے جبکہ نجمہ بیگم کو وہ سہارا دیتا گاڑی کے پاس لایا. بابا آپ اماں کو گھر لے کر جائیں. شجیہ کو اس وقت آپ کی شدید ضرورت ہے. قیوم. وہ اس کے جنم دیتے ہوئے بڑبڑائے. اس وقت وہ آپ کا بھائی نہیں ایک مجرم ہے. زین نے سنجیدگی سے کہا. مخدوم چودھری نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر گاڑی میں سوار ہوئے. گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی لیکن وہ وہیں پر بیٹھے رہے. یہ میرے گناہ کی سزا نہیں, میرے انتقام کی حد تھی. اب یہ آری ہاتھی میں پار کر دوں گا. زین کو اپنی جانب پڑنے کی آہٹ محسوس کرتے وہ بڑبڑائے. وہ فون پر کسی سے بات کرتا اس کی جانب آ چکا تھا. زین نے انہیں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا. چلے میرے ساتھ. وہ انہیں گھسیٹتا ہوا لے کر جانے لگا لیکن یک ہاتھ انہوں نے اسے دکھا دیا تھا. پر زین خود کو سنبھال گیا تھا. چچا میرے ساتھ چلے. وہ سنجیدگی سے بولا. میں بات نہیں مانوں گا. زین چودھری, میرا سادان, میرا اصفر, دونوں بیٹے تمہاری وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے. جب مخدوم چودھری اپنے بیٹے کو کھوئے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اولاد کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے. اپنی پوری طاقت لگائے انہیں زین کو پیچھے دھکیلا تھا. پیچھے جانب گہری کھائی تھی. وہ دونوں ایک دم پیچھے کی جانب گرے تھے اور قیوم چودھری کی چیخ فضا میں چیرتے ہوئے گم ہوئی تھے. سفیر, شجیہ کیسی ہے؟ وہ آئی سی یو کے باہر ہی موجود تھا جب قیوم اور صدیقہ بیگم وہاں پر آئے تھے. ان کے بازو پر پٹی باندھے تھے. کل سے زین کا کچھ پتہ نہیں تھا اور سفیر ان لڑکیوں کے بازیابی کے بعد کافی مصروف رہا تھا. تبھی اب یہاں آیا تھا. تھوڑی دیر میں اسے پھر نکلنا تھا. ان لڑکیوں کے ان کے ورثاء کے حوالے کرنا تھا اور وہ جو بیمار ہو چکی تھی انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا. وہاں فوج کی ڈیوٹی سخت کر دی گئی تھی. ان کی حالت کل کافی خراب ہو چکی تھی. شہر آتے تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے. سدا شکر تھا کہ زین نے سفیر کو اطلاع دے دی تھی. ٹھیک ہے وہ, پر میں آپ کو اسے ملنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا. اسے سنجیدگی سے جواب دیا جبکہ مخدوم چودھری نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے. سفیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی اور پھر اس نے سر جھٹکا. مجھے معاف کر دو سفیر. وہ دل گہری سے بولے تو نہ چاہ کر اس کے چہرے پر سرد تاثرات چھا گئے. کس بات کی معافی؟ میری حالت کو بنا جرم سزا دینے کی معافی, یا پھر شجیہ سے تاہم نفرت کرنے کی معافی, یا پھر مجھ سے نفرت کرنے کی معافی؟ آج شجیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا نا اس کی وجہ آپ ہیں, صرف آپ. وہ دبا دبا گھرایا تھا. صدیقہ بیگم کے آنسو بہے تھے جو دھوکہ نہیں انہیں لگا تھا اس نے ان کی جان ہی نکال دی تھی. قیوم چودھری اتنی شفاق ہوگا انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا. ایسے مت کہے سفیر, مجھے میری بچی سے ملوا دو. صدیقہ بیگم بے بسی سے بولی. میں نہیں چاہتا کہ اس کے شفاق بے حس باپ کا سایہ بھی اس پر پڑے لیکن مجبور ہوں کیونکہ آپ اس پر حق رکھتے ہیں. وہ تمسک سے مسکرایا. سفیر تمہارا دل بہت بڑا ہے اور تمہارا ظرف چھوٹا. آج جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے نا وہ ہمارے اعمالوں کی ہی تو سزا ہے. اس کی آواز ابھری تھی جب سفیر ان کے اجڑے ہوئے ہاتھ تھام چکا تھا. میں آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے دل میں بسے دو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں. ان کی خاطر میں آپ کو ضرور معاف کر دوں گا. اس نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا. گویا وہاں پر رکتا تو ضبط کھو دیتا. شجیہ. صدیقہ بیگم اس کی صورت دیتی ہوئی سسکی تھی. کان پر زم جبکہ گال پر سوجن تھی. ایک ہاتھ پر ڈریپ. سٹریس کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور کچھ اسے انجیکشن نے شجیہ کی تمام فیلنگز پر گہرا اثر چھوڑا تھا جس کی وجہ سے وہ آج آئی سی یو میں تھی. پیلی ہوتی رنگت کے ساتھ اس وقت وہ لڑکی ان کے دل میں درد پڑ گئے تھے. مخدوم چودھری کی آنکھوں سے آنسو کی لکیر بہہ نکلی تھی. کاش میں اپنی بیٹی کو ایک بار اپنے سینے سے لگا کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تو آج یہ سب نہ ہوتا. صدیقہ بیگم نے اپنے شوق کو ضم حردہ نگاہ سے دیکھا تھا. وہ آگے بڑھے اور شجیہ کی پیشانی کو چھوتے ہوئے ایک بار پھر سے روئے تھے. اپنی بیٹی سے انہیں کبھی محبت نہ کی تھی. انہیں زین چودھری سے محبت تھی.
عورت ذات ان کے لیے کبھی اہمیت کی حامل نہیں رہے تھے، لیکن صدیقہ بیگم نے انہیں شدید محبت تھی اور وہ صدیقہ بیگم کی اولاد ہی تھی، پر پھر بھی فرق تھا، اور آج یہ فرق انہیں برتن سے چبن دیتا ہوا گویا زخمی کر رہا تھا۔ انہیں شجاع کی پیشانی کو چھوا اور ICU سے نکل گئے، گویا ہمت ہی نہ ہو اپنے بیٹے کا سامنا کرنے کے۔ صدیقہ بیگم اس کا ہاتھ چومتے ہوئے آنسو بہا کر آ گئے تھے۔ یزدان اسے سامنے دیتی وہ ضبط کھو گئی تھی، یزدان کی باہوں میں سماتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ کل کے تھکا دینے والے انتظار کے بعد آج اس کا سامنا ہوا تھا۔ یزدان نے اسے باہوں میں بار لیا تھا۔ کتنی غلط، کتنی شفاق تھی میں یزدان، تم حق پر ہوتے ہوئے بھی میرا الزام، میرا ہر ستم بنا کسی شکوے سہتے رہے۔ ایک بار تو الزام کی تائید کی ہوتی، پری کے بارے میں غلط سوچا، حالانکہ وہ تو تعبیر کی ہچکی باندھی تھی۔ آواز رک سی گئی تھی، کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ ہر ستم، ہر الزام نہ جانے کیوں مجھے اچھا لگتا تھا۔ جب آپ مجھ سے لڑتی تھی، جگڑتی، شکوے کرتی تھی، تو نہ جانے اس دل کو ایک سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ کیسا سکون ہے یزدان؟ اس کی الگ منطق پر وہ بنا نہ کبھی اسے دیکھنے، اس کی الگ منطق پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ سکون تبھی جو کہ سردان سہگل کو حاصل نہیں ہوا، وہ سکون جو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے پہلے میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور عارض سکون جو آپ کو حاصل کر کے ہوا تھا، ورنہ اگر سردان سہگل آپ کو حاصل کر بھی لیتا تو میں اسے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھین لیتا، کیونکہ پری نے ایک ہی تو خواہش کی تھی، وہ بھی پوری نہ کرتا تو میرے جینے کا کیا مقصد تھا؟ آپ کو حاصل کرنے کے لیے 100 قتل بھی کرنے پڑتے تو بھی کر گزرتا۔ اس کے لفظوں میں سمٹی ہوئی جنونیت، شدت پسندی پر تعبیر نظر کرائی گئی تھی۔ یزدان گھبرائیے مت، مسٹر سہگل آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب صرف آپ کا یزدان ہے، عام سا نوفل یزدان، جس کی بوتیکس ہے، ایک فیشن ڈیزائنر ہے، نہ کوئی قیدی نہ کوئی گنڈا، صرف ایک عام شخص جس کی دنیا تعبیر سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اسے تعبیر کو شان سے تھام کر احساس دلایا تھا۔ یزدان، تعبیر کی آنکھیں بہہ رہی تھی۔ پریحان کے بارے میں بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے تعبیر، میں سب جان چکی ہوں، اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تمہارے زخم پھر سے تازہ ہوں۔ میں کبھی تمہارے لیے راحت نہیں بنی، لیکن تمہارے زخموں کا موجب بھی نہیں بنو گے۔ ایسے مت کہیں تعبیر، ایسا ہی ہے یزدان، میں تمہیں تمہاری پری تو لا کر نہیں دے سکتی، لیکن میں اپنے اللہ سے دعا مانگوں گی کہ ہمیں ایک بیٹی دے جو تمہارے زخم کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے۔ پریحان نہ صحیح، پریحان کی ہم نام صحیح، اس نے گویا یزدان کی دنیا ایک پل کے لیے روک دی تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں آپ میرے لیے راحت نہیں بنی، آپ جانتی ہیں اس وقت آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ چند الفاظ کہہ کر اس وقت آپ نے تاعمر راحت دے دی ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے راحت کا مقام کیا ہوگا؟ اسے تعبیر کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا، وہ نم ناک آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ اور ہاں، ایک بات کہوں، اس پوری دنیا کے ستم کے بعد ان باہوں میں جو مجھے سکون ملا نا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اگر ان ہاتھوں کو، اس وجود کو میرے درد کی دوا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی ہتھیلیوں کو چھوتے وہ نرمی سے بولا تھا، جبکہ تعبیر آج پھر ہاری تھی۔ ایسا کیا ہے مجھ میں یزدان، ہر ستم، ہر الزام کے بعد بھی مجھے معاف کر کے دل میں بسا لیتے ہو، دل سے نکالتا ہی کب ہوں؟ اسے تعبیر کے دونوں گال کھینچے تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائے۔ آپ جانتی ہیں، مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اور نہ مجھے اس بات کا جواب کسی سے ملا۔ تعبیر نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ جب میں نے سردان کا قتل کیا تھا، جانتی ہیں اس نے مجھ پر جوابی وار نہیں کیا، اور جب میں نے اسے مار چکا تھا، اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور سب فائل بھی سیٹ پر رکھ دی تھی۔ اور جانتی ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ یزدان نے سانس لیا۔ اس نے پریحان کی جان آپ کی ہاتھ لی اور پھر خود آپ کو مجھے سونپ دیا۔ جانتی ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ تعبیر تمہاری ہوئی، اس نے آپ کا ہر حق مجھے سونپ دیا، مجھے سہگل بننے پر مجبور کیا۔ وہ آخری وقت میں اس طرح مجھے سوالات میں گم کیوں چھوڑ گیا؟ تعبیر کا رنگ فاق ہوا۔ یزدان، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس نے بات کا رخ بدلنا چاہا۔ مجھے جانا ہے تعبیر۔ نہیں یزدان، کچھ سوالات لاجواب ہی رہتے ہیں۔ اس نے یزدان کے سینے پر سر رکھا، جبکہ یزدان کے ذہن میں جماکا ہوا تھا۔ اس نے ساتھی سے لب دبایا، جبکہ تعبیر کی سانسوں میں آج ہلکی سی تیزی روانی تھی۔ یعنی وہ آپ سے محبت کرنے لگا تھا، وہ آپ کی خاطر آخری وقت میں یہ حق مجھے دے گیا کہ دنیا میں کبھی کوئی دوسری تعبیر، دوسری پریحان سردان سہگل جیسے شخص کی درندگی کا حصہ نہ بنے۔ وہ مرتے ہوئے ایک نیکی کر کے اپنے ہر گناہ کو اپنے ہاتھوں سے مٹا گیا تھا۔ وہ تعبیر کو نہ پا کبھی پا چکا تھا، وہ صرف سوچ پایا تھا، کہنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ تعبیر نے اپنی آنکھ کا کونا رگڑا اور طمانینت سے آنکھیں موڑ لی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یزدان اس کی بے چینی کو بام کیا تھا۔ میں نے تم میں یعنی یزدان کو اپنی سمجھ بوجھ سے مابرہ ہو کر محبت کی ہے، اور آج میں یہ کہتی ہوں کہ میری ہر تہمت کی وجہ یزدان ہی سردان سہگل تھا۔ نوفل یزدان نے
میری تہمت کو تاج اور میری بڑھتی ہوئی عمر کے تانے کو فخر میں بدل دیا۔ آج کوئی یہ بھی کہے نا کہ میں تم سے 10 سال بڑی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے شیطان کے سر سے سر جوڑ کر تمانیت سے کہہ کر ہر گرا دل سے نکال دیے تھے۔